तुम खुद को मेरा शोहर मानते हो, इतना कुछ हो गया और मुझे बताना तक गवारा नहीं किया किसी ने। मैं यहाँ हर एक से पूछ पूछ कर पागल हो रही हूँ कि पहले तो सिर्फ लड़का भागा था, वो भी शादी से पहले। इस दफा तो पूरी फैमिली भाग गई। हाय मामू जी से मुझे ये उम्मीद ना थी। बेचारे हारस भाई अब कैसे हैं? गजब खुदा का। किसी न्यूज़ चैनल पे इस हवाले से एक हेडलाइन तक नहीं चली है। कैसा अंधेर मचा हुआ है, वो भी मेरे अपने शहर में, हमारी नाक के नीचे। तुम बोलना बंद करोगी या मैं तुम्हारे मुंह पे टेप लगाऊं? और बताने ना बताने का होश किसको था? यहाँ तो सब कुछ इतनी तेजी से और इतना गैर यकीनी तौर पर हो रहा था कि जैसे दिमाग माउफ हो गया था। अब भी जो सबसे बुरी खबर है वो तुम्हें बताने आया हूँ, बल्कि साथ ले जाने आया हूँ। जो भी है जल्दी बख्तो, मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। जुग्गन आपा कल से आईसीयू में है। निग्गी को लगा समात को धोखा हुआ है। अभी 3 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। आईसीयू में? तुम मजाक कर रहे हो? मुखालिफ पार्टी ने घर पे फायरिंग करवाई थी, आपा को गोली लग गई थी। कल ऑपरेशन करके गोली निकाल दी गई थी, मगर उनका खून बहुत बह गया है। कुछ उनकी इर्ली प्रेगनेंसी को लेकर पेचीदगी हुई, ऊपर से 2 तलाकों की वजह से जिस दिमागी प्रेशर में वो पिछले कुछ अरसे से चली आ रही हैं, सब चीजों ने मिलकर उनको खतरे में धकेल दिया था। डॉक्टर कहते हैं दुआ करें, इंशाल्लाह लौट आएंगी। निग्गी बाकायदा रोने लगी थी। मेरी बहन की आजमाइशें कब खत्म होंगी? अल्लाह पाक ने उसको माँ बनने की इतनी बड़ी खुशखबरी दी है और साथ ये एक नया इम्तिहान। अल्लाह उसको अपनी अमान में रखे। मुझे उसके पास लेकर चलो, वहां अभी आपा से मिलने नहीं दिया जा रहा। जो भी जाता है बस बाहर बैठकर आ जाता है। ताशफीन ने सबको घर भेज दिया है। अब वो अकेला ही आपा के पास है, तो फिर मुझे कहाँ लेकर जाने को आए हो? हारिस की तरफ। हारिस भाई की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर उसको अभी कुछ अरसा अपने पास रखना चाहते थे, मगर वो जिद करके घर आ गया है। पहले से बेहतर हो रहा है, उसको बस अच्छी खुराक और घर वालों की कंपनी की जरूरत है। अलमास भाभी उसका बहुत ख्याल कर रही हैं। अब्बू सारा दिन उसके पास मौजूद होते हैं। वो अब्बू को एक पल भी अपने कमरे से कहीं नहीं जाने देता। अब्बू यहाँ वहाँ की बातों से उसका दिल बहलाते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हारिस हमसे किसी किस्म की माफी मांगे। जिस दिन उसको होश आया था, अब्बू का हाथ पकड़कर न जाने क्या क्या बोलकर माफिया मांगता रहा। कहता है मेरे भाइयों ने मुझे खरीद लिया है, उनके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। मैंने कहा भाई तेरी जान हमारे लिए बड़ी कीमती है, तू बस जल्दी से ठीक हो जा। और उस आदमी का क्या बना जिसने ये सब किया था? वो कहीं गायब हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं उसको गायब किया गया है। जिस होटल में वो आखिरी दफा नजर आया था, वहां की सीसीटीवी कैमरे बंद थे, लिहाजा किसी के पास कोई हतमी खबर नहीं है। ताशरीन के साथ होने वाली नजीर हुसैन की गुफ्तगू, जो कि एक फोन कॉल की है, इस फोन कॉल में नजीर हुसैन ने तावान का मुतालबा किया था। वो ऑडियो उसके भतीजे यानी बिशार हुसैन के बेटे को सुना दी गई है, जिस पर वो गुस्से से पागल हो रहा है, मगर अभी तक पुलिस की तहफील में ही है। ताशफीन की जगह जिस एसपी को तैनात किया गया था, वो एसपी नजीर हुसैन के गायब होने के साथ ही इस्तीफा देकर चला गया है। उसको अपनी फिक्र पड़ गई है। महकमे ने ताशफीन के तबादले के ऑर्डर कैंसिल करते हुए उसकी नौकरी बहाल कर दी है, क्योंकि नए एसपी के खिलाफ बहुत सी शिकायतें मसूल हुई हैं। जहां वो पहले नौकरी करता था, वहां भी उसने नजीर हुसैन जैसे कुछ और लोगों के लिए भी बहुत गैर कानूनी काम सिर्फ पैसे के लिए किए हुए हैं। एक एनजीओ ने सोशल मीडिया पे पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जा रही है कि वो खुद इन बातों का नोटिस लेकर पुलिस को राह रास्त पे लाने के लिए सख्त इकदामात करें। हम लोग 3 दिन मुसीबत में गिरफ्तार रहे हैं और इस सब के पीछे पुलिस इन्वॉल्व थी। मुजरम की पुष्ट पनाही करती है, अदालत में केस चलता ही पुलिस की रिपोर्ट पे है, और पुलिस आपकी इतनी गंदी रिपोर्ट देती है कि आप सालों बस ख्वार होते रहें। कुछ कहीं तो सुनवाई नहीं होगी। और पुलिस ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसने तगड़ी पार्टी से पैसा पकड़ा होता है, या फिर किसी ने नौकरी दिलवाई होती है। यही सब चल रहा है। जो चौधरी असलम मरहूम या ताशफीन जैसे ईमानदार अफसर आ जाएं, उनकी राह में यूं ही रोड़े अटकाए जाते हैं। अब शाहरुख की फैमिली का क्या होगा?
شاہ رخ کی بہن کو تاشفین نے حفاظتی انتظامات کے پیش نظر اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ اب بھی وہ حارث کی طرف ہی ہے۔ الماس بھابی اتنی پریشان تھی کہ ان کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ اس دوران انم ہی بچوں کا خیال کرتی رہی ہے، کھانا وغیرہ بنوا لیتی تھی، کسی کو کھلا دیا، کسی نے نہیں کھایا۔ اب ڈر ختم ہو گیا ہے، اس کے والدین واپس اپنے گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے انم بہن بھی جگن کے بہتر ہوتے ہی چلی جائے گی، پر وہ سب کے ساتھ رچ بس سی گئی ہے۔ اب لگتا نہیں کہ وہ غیر ہے، اپنی بہن جیسی ہی لگتی ہے۔ اتنی ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہا ہوں اپنی بہن ہے۔ اور ویسے بھی ابھی میرا نیا نکاح ہوا ہے، بیوی ملے گی تو 4 دن اس کے سوا باقی ساری دنیا پھیکی لگنے والی ہے۔ اوپر سے ظالم کے ہاتھ میں غضب کا ذائقہ ہے۔ اگلے چند سال میں صرف اس کے گرد چکر کاٹنے والا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اور ان چند سالوں کے بعد بھی جو زرافے جیسی گردن اٹھا کر کہیں ادھر ادھر دیکھا نا تو دیدے پھوڑ دوں گی۔ جانتے نہیں ہو تم مجھے، جتنا اچھا کھانا پکاتی ہوں نا، اتنی ہی اچھی ہڈیاں پیستی ہوں۔ جانے من کیوں آپ اپنے آپ کو بیوی کم اور ہورر مووی کی زومبی زیادہ ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہیں؟ کیا جگن تاشو بھائی کو واپس اپنا لے گی؟ یہ اب تاشفین جانے اور اس کی بیوی۔ پورے 2 گھنٹے سے میں اسرار احمد کی فیملی کا خبر نامہ پڑھ رہا ہوں۔ اب بچے کو اس کے دل کی بات بھی کہہ لینے دو۔ کیا ساری عمر یوں ہی دوسروں کے پھڈے میں الجا کر مارو گی؟ لو بھلا، اس میں میرا کیا قصور؟ جو باتیں تمہارے منہ پہ جچتی ہیں وہی سننا پسند کرو گی نا؟ یعنی تمہاری تعریف میری زبان پہ اچھی نہیں لگتی؟ اب میرا یہ مطلب بھی نہیں ہے، پھر اور کیا مطلب ہے؟ مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے، ہوگا کوئی تمہارے جیسا پھٹیچر گانا، پتا نہیں یار۔ یہ گانا پی ٹی وی پہ آیا کرتا تھا، بول پتا کیا ہے؟ ہائے اللہ، اب یہ میرے کانوں کے کیڑے نکالے بغیر نہیں رکنے والا۔ سنو تو صحیح، سنگر کہتا ہے، گڈی آ گئی ٹیشن تے، چھیمو نظر نہ آوے، گڈی آ گئی ٹیشن تے، پر چھیمو نظر نہ آوے، اکھ پھڑک دی جاوے، ربا اکھ پھڑک دی جاوے، ہائے چھیمو ہائے چھیمو ہائے چھیمو۔ گانے کے بول پہ جو دونوں ہنسنا شروع ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے، ایک کی ہنسی ذرا رکتی تو دوسرے سے آنکھ ملتے ہی پھر فوارہ چھوٹ جاتا۔ جگن نے آنکھیں کھولی تو سارا کمرہ اس کے پسندیدہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر نے اس کو بالکل خطرے سے باہر قرار دے دیا تھا۔ اسی خوشی میں ساری فیملی وہاں پہ جمع تھی۔ اس کے ڈیڈی تو کیا، ممی کے چہرے پہ بھی اتنی بڑی مسکراہٹ تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے موسمی چھیل چھیل کر اسرار احمد کے سامنے رکھ کر پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ بہن جی بس میرے لیے مزید نہ کاٹیں، بچوں کو دیں، میں نے زیادہ کھایا تو بے آرام رہوں گا۔ اسرار بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے نوٹ نہیں کیا؟ آپ چڑیا کے برابر کھاتے ہیں، یہ اتنے سے چاول اور اوپر چند قطرے سالن کے اور آدھی چپاتی سے ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اتنا کم تو ڈائٹنگ والی عوام بھی نہیں کھاتی جتنی احتیاط سے آپ کھاتے ہیں۔ بس بہن، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا ہوں۔ یہ نہ ہو میرے زیادہ دفعہ واش روم کا چکر لگانے سے میرے اولاد کو الجھن ہو، جان چھڑانے پہ آ جائیں۔ او ہیلو سر جی، بریک پہ پیر رکھیں، سپیڈ بریکر بھی کسی شے کا نام ہے یار۔ آپ کا جو چیز چاہے آپ کھائیں، ہم کس لیے ہیں؟ اگر آپ اپنے باپ کی ضروریات کا خیال نہ رکھ پائیں تو ہم پر لعنت ہے۔ فارس کا غیر سنجیدہ انداز ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اسرار احمد کی آنکھ احساس تشکر سے نم ہو گئی۔ جگن، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ نگی کے سوال پہ اس نے ایک خالی سی نظر نگی پہ ڈال کر نفی میں سر ہلایا۔ کسی کو بھی نہیں۔ جھوٹ نہیں بول سکتی ہو، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری آنکھیں سچ بول دیتی ہیں۔ انم جو جگن کے بالوں کو بڑی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ برش کر رہی تھی، دھیمے سے بولی، جگن آپا، آپ کو پتا ہے جتنا وقت آپ ICU میں رہی نا، تاشفین بھائی نے ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں کیا، کھانا تک زبردستی کھلاتے رہے ہیں۔ اس کے دل میں شکوہ آیا۔ ہاں، نظر آ رہا ہے کہ وہ کس قدر پریشان ہوگا۔ گھر کے سارے افراد جمع ہیں اور وہ آیا ہی نہیں۔ کافی پی پی کر انہوں نے اپنے معدے کا ستیاناش تو مار لیا ہونا ہے۔ دن میں 20-21 کپ خالی کرتے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلسل جاگ کر آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔
ہاں سوئی ہوئی تھی تو میرے پاس بیٹھا رہا، اب جاگی ہوں تو چلا گیا۔ مجھے بہلانے کے لیے اچھے بہانے گڑ رکھے ہیں۔ الماس شہریار کو اٹھائے اس کے پاس آئی۔ جگن نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ الماس بولنا شروع ہوئی تو گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک رہا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے تم سے معافی مانگوں۔ میں ساری عمر اپنے سٹیٹس اور اپنی ہائی کلاس دوستوں کو پوجتی رہی، اپنے شوہر کی فیملی کو ہمیشہ حقیر تصور کیا۔ اللہ نے مجھے میرے غرور کی بہت بڑی سزا دی ہے۔ میری ساری عمر کے رشتہ داریاں ہیلو ہائے کوئی بھی میرے کام نہیں آیا سوائے ان کے جن کو میں نے ہمیشہ ڈی گریڈ ہی کیا، نئے نئے طریقوں سے ان کی عزت نفس کو کچلا۔ اسی گھر کے افراد نے ثابت کر دیا کہ زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب آپ کی دولت بھی آپ کے کام نہیں آتی۔ میں قبر تک وہ رات نہیں بھول سکتی ہوں جگن۔ میرے بچوں کو مجھ سے الگ رکھا گیا اور مجھے ساری رات ان کے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ بے بسی سے رسیوں میں بندی اپنا تماشا دیکھتی رہی۔ اگر تاشفین وہاں نہ آتا اس صورت میں ہمارا کیا بننا تھا میں سوچنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ اسرار انکل اور لڑکوں سے معافی مانگ چکی ہوں۔ ان لوگوں کا بڑا پن دیکھو، میں نے ابھی پوری طرح اپنی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے ہاتھوں میں تھام کر کہا، نائیت کا احساس دیا اور بولے ارے بھابی کیسی معافی، بھول جاؤ سب۔ تم نے ان کو پہچان لیا جگن، میں نہ پہچان سکی۔ میں نے ضد میں آ کر تمہاری شادی شدہ زندگی کو نقصان پہنچایا۔ جگن مجھے معاف کرو یا نہ کرو مگر پلیز تاشفین کو مت چھوڑنا، وہ تمہارے بغیر اداس بیٹا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ فوراً غصے میں آ جانے والا میرا بھائی تمہارے لیے جائے نماز پہ کھڑا ہو کر روتا رہا ہے اور اتنا جوان مرد بالکل ایک بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ پلیز جگن پرانے سب زخم بھول کر اپنی زندگی کی نئے سرے سے شروعات کرو۔ ممی ڈیڈی کو تمہارے اور تاشفین کے معاملے میں کا علم نہیں ہے۔ میں اسی دن گھر آتے اپنے مسئلے میں الجھ گئی تھی، ان کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ممی کہتی ہیں حارث ہمارا بہت اچھا بیٹا ہے مگر تاشفین تو تاشفین ہی ہے۔ الماس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ میں گھر چلتی ہوں، حارث ابھی زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہے اور تنہائی میں بیٹھنا ان کو بالکل پسند نہیں۔ انم کے امی ابو ان کے پاس موجود تھے اس لیے ہم سب لوگ تمہیں ملنے آ گئے۔ اب گھر پہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر کہہ رہا تھا 1-2 دن میں چھٹی دے دیں گے۔ اور ہاں بار بار دروازے کو دیکھنا بند کرو، وہ کہیں گیا ہوگا تو دروازے سے اندر آئے گا نا، اسی کمرے میں موجود ہے۔ وہ سامنے بیڈ پہ دیکھو، سرتا پیر لپیٹے وہی پڑا ہوا ہے۔ نیند نہ لینے سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے ابھر آئے تھے۔ فارس نے اس کی کافی والے کپ میں نیند کی گولیاں ڈال کر اس کو پلائی ہیں، اسی کے زیر اثر سو رہا ہے۔ جگن نے گردن موڑ کر دیکھا، واقعی اوپر پڑے کمبل میں خود کو اچھی طرح لپیٹے پڑا تھا۔ جگن کو کچھ سکون ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد سبھی روانہ ہو گئے۔ فارس اور نگی رکے ہوئے تھے کیونکہ پھوپھی خود تو حارث کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر چلی گئی تھی اور فارس کو حکم ہوا تھا نگی کو گھر چھوڑاؤ، اس کی بھابھی گھر پہ اکیلی ہے۔ جگن جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ایک ساتھ 2 ولیمے ہوں گے، کیونکہ کل ماموں کہہ رہے تھے تاشفین اور جگن کا ولیمہ بھی نگی اور فارس کے ولیمے کے ساتھ ہی کروں گا۔ واہ واہ کیا مزہ آئے گا، جگن ایک دفعہ پھر دلہن بنے گی، پہلی دفعہ تو ہم لوگ شامل نہیں تھے، اسی لیے اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا ہوگا ان کو دوبارہ چانس ضرور دینا چاہیے۔ جگن جواباً مسکرا ہی سکی، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ آپا میں اس کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ تاشفین نے کروٹ بدلی اور ایک آنکھ کھول کر دیکھنے پہ کمرے سے دوسرے اینڈ تک جگن کو اپنی جانب دیکھتا پایا۔ تاشفین کو اپنا خواب لگا، ویسے بھی وہ ابھی خوابوں کی دنیا میں ہی کہیں بھاگ رہا تھا۔ دوسری دفعہ نظر پڑی تب بھی ویسا ہی سین پایا۔ جگن کی نگاہوں کا مرکز تاشفین تھا۔ تاشفین کے لب ذرا سا پھیلائے، اس نے انگلی کے اشارے سے اس کو اپنی طرف بلایا۔ جواب میں جگن نے بھی اس کا عمل دہرایا۔ تاشفین کی آنکھوں میں حیرت ابھری، کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے نیند بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تم جاگ رہی ہو اور مجھے بلا رہی ہو، کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ وہ دھیرے سے بولی، Why don't you find out yourself interesting؟
وہ ویزیٹر بیڈ سے اتر آیا۔ جگن کی نظریں مسلسل اسی پہ ٹکی ہوئی تھی۔ بڑی ہوئی داڑھی، بڑے ہوئے بال، سلوٹوں بھرا لباس، چہرے پہ پرسکون تاثرات۔ وہ آ کر اس کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا، دونوں بازو بیڈ پہ رکھے اور سیدھے ہاتھ کی انگلی سے جگن کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کیے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اچھا۔ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں چہرہ بھرے وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ دوسرے لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جگن کی مسکراہٹ ہلکی سی نمودار ہو کر چھپ گئی۔ بہت اچھا، دیٹس آ ریلیف۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں گولی لگی تھی۔ مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، تمہیں بالکنی وغیرہ میں نکلنے نہ دیتا، مگر میں تو تمہاری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ اس صورت میں تم میرا خیال کیسے رکھتے؟ میں تمہیں منا لیتا۔ میں نہ مانتی تو ہمارے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا آسان نہیں ہے جگن۔ بات یہ ہے، جس رشتے میں محبت نہ ہو وہ چھوٹی سے چھوٹی ٹھیس لگنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے میں دم ہو تب ہی زندگی کی اونچی نیچی راہوں پہ ٹوٹے بغیر چل سکتا ہے۔ اچھا، اب اپنی صفائی اس طرح پیش کرو گے؟ نہیں، صفائی نہیں دے رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ بائی چانس ہمارا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا تو اگلی دفعہ تم پھر سے اپنا غصہ نکالنے بیٹھ جاؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی وقت آئے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس ہستی کے سبب غصہ آیا تھا آج کل ان سے دوستی چل رہی ہے۔ بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے میرے دل کے جلے پھپھولے پھوڑنے کے بعد کچھ غیرت آئی ہو۔ تم نے بہت غلط بات کی تھی، بچوں کی آمد کی خوشی بھی تم نے وہ بات کہہ کر بدمزہ کر دی۔ ہاں، ویسے تو تم نے ڈھول بجا کر خوشی منانی تھی۔ خیر، اگر حالات کارساز ہوتے، میں نہ سہی تمہارے بچے تو ضرور ڈھول بجا کر خوشی مناتے۔ آخر ان کی مراد برائی ہے، بیچاروں کی عرضیاں ڈالی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک زینب کی فرمائش کی تھی، مگر یہاں تو دو کا سین ہے۔ تاشفین ایک دفعہ پھر ہنسا۔ چلو اچھا ہے نا، دو ہوں گے تو لڑائی نہیں ہوگی کہ کون اس کو پہلے اٹھائے گا۔ ایک وقت میں دو لوگ خوشی سے بچے کو اٹھایا کریں گے۔ شرم تو نہیں آ رہی؟ آج تک میں نے کسی باپ کو شرماتے نہیں دیکھا، پھر میں کیوں شرماؤں؟ میں نے سنا ہے جناب بہت پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں بیوی نب نبا نہ جائے۔ ہاں یار، اللہ اللہ کر کے تو میری گھر گرہستی چلی تھی، ایک دم سے سب ختم ہوتا دیکھ میری ذی شعور گھبرا جاتا ہے۔ اچھا، بس گرہستی ختم ہونے کا دکھ تھا، بیوی کے بچھڑنے کا نہیں؟ اب کیا چاہ رہی ہو میں اپنی حالت لفظوں میں بیان کروں، ساتھ ایک ادھر رومانٹک گانا سناؤں؟ نہیں، حالت نظر آ رہی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے شیو، پرسوں کا پہنا لباس، اور جہاں تک رہی گانوں کی بات، گانے تو جناب بڑے ہی رومانوی سنتے ہیں۔ جی، کیونکہ جناب انسان ہوتے ہیں، انسان بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے انسان کو بھی مزید تھوڑا اور آرام کرنا چاہیے۔ تاشفین نے جمائی لیتے ہوئے کہا، یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے؟ مانتا ہوں کئی دنوں سے نیند پوری نہیں ہوئی، پر اتنی گہری نیند بھی کیا کہ 4-5 گھنٹے سونے کے بعد بھی آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ اس لیے کہ فارس نے آپ کی کافی میں نیند کی گولیاں ڈالی تھی۔ نہیں، جگن نے اس کی تردید پہ سر اس بات میں ہلایا۔ بڑا ہی بدتمیز انسان ہے، میں چاہتا تھا جب تم ہوش میں آؤ میں تمہارے پاس ہوں۔ جگن نے اس کے گال سہلائے، ڈمپل میں انگلی رکھی۔ ہاں، پاس تو تھے، کیا ہوا جو سو رہے تھے؟ تاشفین کے لب پھیل گئے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے، کس بات کا؟ ہم ماں باپ بننے جا رہے ہیں، تمہارے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم بہترین ماں ثابت ہونے والی ہو، کیونکہ تمہیں دوسروں سے محبت کرنا آتا ہے، تم اپنوں کو جکڑ لیتی ہو، کوئی بھی تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ البتہ اپنے لیے میں تھوڑا نروس محسوس کر رہا ہوں، میں اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا ہوں، نہ جانے باپ کیسا بنتا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ امیدیں نہیں باندھنی چاہیے کہ ہم میں سے والدین کے فرائض زیادہ احسن طریقے سے کون نبھائے گا، ہمیں بس اپنے بڑوں کو فالو کرنا ہوگا۔ جیسے اسرار ابو نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی، تم بھی بالکل ان جیسے بنو گے۔ جہاں میں بھٹک جاؤں وہاں تم مجھے سنبھال لینا، جہاں تم پٹری سے اترنے لگو گے وہاں میں تمہیں جگا دوں گی۔ تاشفین ایک دم سنجیدہ ہو گیا، بڑی گہرائی تک جگن کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ جگن اپنے ہاتھ سے تاشفین کے لبوں کی مسکراہٹ کے انداز میں پھیلا رہی تھی، مگر وہ یوں ہی سنجیدہ رہا۔ کیا ہوا ہے؟
تاشفین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے لب رکھے، پھر جگن کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا ہے۔ اور انا مسلط کے بادل اترتے ہی اس نے ایک سوال مجھے بہت بے قرار کیا کہ کیا ہوتا جو اس دن تم وقت پہ مجھے تھپڑ مار کر ہوش نہ دلاتی۔ میں تو اپنی خوشیاں نگل گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ایک عورت کئی مل سکتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں ہر کسی کے ساتھ تو دل نہیں ملتا نا۔ دل تو اس کے ساتھ ملا ہے جس کے ساتھ میری شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی تھی، وہی میرے لیے دنیا کی بہترین عورت ہے جو آنے والے کل میں میرے بچوں کی ماں ہے۔ میں بہت برا انسان سہی جگن، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم میرے دل اور میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو، اور میں کبھی بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ جگن کے لب مسکرائے۔ اس نے تاشفین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنی جانب کھینچا۔ جب تاشفین کا چہرہ عین جگن کے چہرے کے پاس آیا تو جگن نے اس کے لبوں کو چھو کر سرگوشی کی۔ پیارے تو تب بھی لگتے ہو جب غصے میں بھرے پھرتے ہو، پر ظالم انسان یوں معصومیت سے بولتے قیامت لگ رہے ہو، کہیں تمہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ تاشفین نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت بڑی فلرٹ ہو، مجھے چاروں شان نے چیت کر دیا ہے، پھر بھی باز نہیں آ رہی ہو۔ جگن ہنستی چلی گئی اور بولی، ایس پی میں نے ایک ایک حرف سچ کہا ہے۔ ہائے میں حیران ہوتی ہوں کیسے کسی کو کوئی اتنا اچھا لگ سکتا ہے جتنے اچھے تم مجھے لگتے ہو۔ جتنی دفعہ دیکھتی ہوں نئے سرے سے کرش آتا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی کیونکہ زبان سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، مگر آنکھیں تو دھوکہ نہیں دیتی ہیں۔ وہ اس کو جب جب دیکھتی تھی پاگلوں کی طرح اپنا آپ بھی بھول جاتی تھی، اس لیے اگر وہ منہ سے بول کر اس بات کا اقرار نہ بھی کرتی تو وہ اس کے حال سے واقف تھا۔ تاشفین نے دل میں عزم کیا کہ وہ اب کبھی بھی اس عورت کی آنکھ میں آنے والے کسی دکھ کے آنسو کا سبب نہیں بنے گا۔ جگن کو دو ننھے منھے فرشتے ادھر ادھر سے کھینچ نوچ کر اپنی اپنی طرف متوجہ کرنے کی انتھک جتن میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کو باری باری یا ترتیب سے اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے اس شیر خوارگی کے دوران کسی طرح مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ بس بے حال ہو، کبھی ایک کو سنبھالتی کبھی دوسرے کو گھرکتی۔ نگی جتنی دیر اس کے ساتھ رہتی تو اسے کچھ سہارا رہتا، مگر اس کے ادھر ادھر ہونے کے دوران اگر ایک اٹھتا تو دوسرے کو بھی ساتھ اٹھا کر جگن کو امتحان میں ڈال دیتے۔ جگن تو ویسے بھی ایک بھرے پڑے خاندان کی مطمئنی تھی، مگر اپنے دیوروں اور نگی کی خدمت سے اتنی ممنون ہو رہی تھی کہ وہ ابھی سے نگی کے لیے خوشیوں بھرے لمحات کی دعائیں مانگ رہی تھی تاکہ وہ بھی وقت آنے پر اس کی خدمتوں کا کچھ قرض اتار سکے۔ جگن کو جب پتا چلا کہ اعلیٰ حکام نے پوری طرح تاشفین کی ضرورت پڑنے پر سرپرستی اور مدد کی تھی، اب اس مصنفانہ نظام کی تقویت کے لیے تاشفین کا وقت بے وقت باہر رہنا اور خطرات کے خاتمے کی کوشش کرنا منظور کر گئی تھی۔ اب جتنی دیر تاشفین گھر پہ رہتا وہ اسے اسرار صاحب اپنے دیوروں اور ان دونوں چھوٹے فرشتوں سے جی بھر کر مصروف رکھتی، پھر اس کے ملازمت بچ جانے کے بعد ملک و ملت کے امن کے لیے اس کی کامیابی اور خیریت سے واپسی کی دعائیں کرتی۔ جگن اب اپنی بڑی بہن کی عمر بھر نہ ملنے والی محبت کو جی بھر کر وصول کر رہی تھی، اپنی بھانجی اور بھانجے پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ اسرار صاحب اللہ کے اس وعدے کی تصدیق دیکھ رہے تھے کہ ایک مشکل میں ثابت قدمی دکھانے والے پر پرعزم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و آسانی اس کریم کا سچا وعدہ ہے۔ کھانا کب تک ملے گا؟ آج کی تاریخ میں ملے گا بھی یا امید چھوڑ دوں؟ نگی نے اپنے شوہر کی دہائی تیسری دفعہ سنی تو برتن وہیں رکھ کر اسرار احمد کے ساتھ کسی ضروری معاملے پہ بات کرتے تاشفین کے پاس آ کر بولی، میں نے کیا کہا تھا آپ کو کچھ یاد ہے؟ تاشفین نے دماغ پہ زور ڈالتے ہوئے پوچھا، کب؟ کیا؟ جب آپ نے اپنے بھائی سے میرے رشتے کی بات کی تھی، میں نے کہا تھا نا یہ مجھے کچن میں ہی جلد لا کر مارے گا، دن رات کھانے بنوائے گا۔ آپ نے کہا تھا ٹینشن نہ لو، خان سامہ رکھوا دوں گا۔ میں پوچھتی ہوں، یہ آدمی شادی سے پہلے اپنے سارے کام خود کرتا تھا، گھر کا جھاڑو پوچھا بھی لگاتا تھا، اپنے کیا سارے گھر کے لیے کھانا پکاتا تھا، اب مجھ پہ یہ ایسے حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کی تنخواہ دار ملازم ہوں۔ دیکھو دیوانی عورت، کیا کبھی میں نے تمہاری تنخواہ دینے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ اور تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، تمہارے آنے سے پہلے اس گھر میں تمہاری ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہا ہوں۔ ایسی محبت کی تو ڈھونڈنے سے بھی مثال نہیں ملتی، سارے محلے کی لڑکیاں تمہاری سیٹ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، ایک تم ہو جس کو اندازہ ہی نہیں ہے۔
فارس اسرار کی بیوی کی کیا ویلیو ہے؟ 2 سال رک جاؤ، لوگ کہا کریں گے وہ دیکھیں گلابی سرخی لگائے جو عورت جا رہی ہے نا، وہ جو جدید ماڈل گاڑی سے نکلی ہے، وہ فارس اسرار کی بیوی ہے۔ ہاں، فارس اسرار گڈیاں لوٹنے والے کی بیوی ہوں، تم سدا کی بے ذوق ہو۔ ابو جی بلا بتائیں، انسان کی چھڑے چھانٹ سے ایک بیوی والا ہونے کے عہدے پہ ترقی ہو جائے تو بلا اس طرح سے بڑی کیا ترقی ہوگی؟ پھر بھی آپ کے بیٹے کی کوئی عزت نہیں۔ نگی نے اس کو آنکھیں دکھائیں اور واپس کچن میں چلی گئی۔ تاشفین نے فارس کو صرف کے اشارے سے پوچھا، ہاں جی، تو بیوی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دینا ہے کہ نہیں؟ بھائی اب بندہ کیا کرے جب اس کو اپنی بیوی کی جلالی شکل بڑی پسند ہو، دوسرا جب یہ غصے میں ہوتی ہے اس کو کام بہت نپٹتا ہے۔ اب دیکھیے گا حارث اور بھابی کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار ہو چکا ہوگا، یہ حسیب لوگ ابھی تک نہیں آئے۔ عباس جب تک اپنی پوری کلاس کے سب بچوں کی ترتیب سے روک روک کر اپنی بھتیجی زینب سے نہیں ملوائے گا تب تک تو بھول جائیں کہ ان کی گھر پہ واپسی ہو رہی ہے۔ تبھی باہر بیل ہوئی، فارس دروازہ کھولنے گیا، ماہا اور شہریار نے ایک ساتھ اس پہ حملہ کیا اور وہ ان کے سامنے ہارنے کی ایکٹنگ کرتا وہیں فرش پہ لیٹ گیا۔ اف اللہ، یہ اتنے طاقتور بچے کہاں سے آ گئے جنہوں نے مجھے جیسے سپر مین کو بھی یوں آسانی سے گرا دیا؟ ان کا پتہ کرو کس پنڈ کے ہیں کس شہر کے ہیں۔ دونوں بچوں کے کہرے کے گھر کی رونق میں اضافہ کر گئے تھے۔ الماس نے حال میں آتے ہی بآواز بلند سلام کیا، سب نے گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ آ کر اسرار احمد کے سامنے جھکی، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر وہ وہی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ابو جی میں آج بازار گئی ہوئی تھی، مجھے وہاں یہ چادر بہت زیادہ پسند آئی تو میں اسے آپ کے لیے خرید لائی ہوں۔ الماس نے براؤن رنگ کی پیور وول کی چادر کھول کر اسرار احمد کے گرد پھیلا کر دیتے ہوئے کہا، جس پہ انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے سمجھایا بھی، بیٹی ہر دفعہ تم اسی طرح کے بہانے بنا کر میرے لیے کچھ نہ کچھ خرید لاتی ہو، یہ تمہارا دیا ہر تحفہ عزیز ہوتا ہے، پر بیٹا تحفے تحائف تو کبھی کبھار خاص موقع پر اچھا لگتے ہیں، تم اتنے زیادہ پیسے مجھ پہ مت خرچ کیا کرو، اپنے لیے خرید و فروخت کرو، تم لوگوں کا وقت ہے زندگی کا لطف لینے کا، میں تو بیمار آدمی ہوں۔ ایسے مت بولیں، اللہ آپ کی عمر دراز کریں، آپ کے دم سے اس گھر میں رونق ہے، میں آؤں تو جس دن آپ گھر پہ نہیں ہوتے چاہے مسجد تک ہی گئے ہوں گھر ویران سا لگتا ہے، کیوں تاشفین میں سچ کہہ رہی ہوں نا، اس میں کیا شک ہے، ابو جی کے بغیر یہ کر مکمل ہی نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر اسرار احمد کی پیشانی چومی اور آگے بڑھ گیا، تب بھی حارث اور جگن لوگ پہنچے۔ پاس نے گول مٹول سی زینب کو اٹھایا ہوا تھا جس کی چچی نے اس کی چھوٹی چھوٹی گول کلائیوں پہ چوڑیاں پہنائی ہوئی تھی، کانوں تک آتے سلکی بالوں پہ چھوٹے چھوٹے کلپ لگا رکھے تھے۔ زینب کی گھر میں بڑی ویلیو تھی، مگر عباس نے تو جیسے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، کبھی کوئی بات ہوتی تو دھڑلے سے کہتا، زینب صرف میری بہن ہے، میں نے اس کو اللہ سے دعائیں مانگ کر لیا تھا، اور 9 ماہ کی زینب کو بھی عباس کی اتنی پہچان تھی کہ وہ بس کہیں نظر آ جائے صحیح، زینب اسی وقت دونوں بازو اٹھا کر شور مچا دیتی تھی کہ مجھے فوراً اٹھا لو۔ اگر زینب تاشفین چھوٹے چچا کی لاڈلی تھی تو عباد تاشفین اپنے بڑے چچاؤں کا شاگرد تھا، روب سے سب کی گود میں چڑھ کر بیٹھتا، جب بھی تاشفین کو نیند سے اٹھانا ہوتا جگن یا کوئی اور عباد کو اس کے بیڈ کے پاس بٹھا آتے، وہ بال کھینچنے سے کام شروع کرتا، پھر مکے پڑتے اور اختتام میں دانت کاٹنے پہ ہوتا۔ کبھی جب وہ زیادہ تھکا ہوا ہوتا تو عباد کو بیڈ پہ اپنے برابر سے اٹھا کر نیچے بٹھا دیتا۔ ہر ویکینڈ کی طرح اس دفعہ بھی اسرار احمد کی ساری آل اولاد ایک چھت کے نیچے جمع تھی۔ ڈنر پہ حال میں دسترخوان بچھا کر ادھر ہی سب کھانا کھا رہے تھے۔ پھوپھی بھی موجود تھی، جن کو مخاطب کرتے ہوئے اسرار احمد بولے، آپا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سوچ رہا ہوں حسیب کی خوشی بھی دیکھ ہی لوں۔ اپنا نام سن کر حسیب کے کان کھڑے ہوئے، جس پہ اس کے بڑے بھائیوں نے اس کا ریکارڈ لگایا، جبکہ پھوپھی بولی، اگر تم نے ذکر کیا ہے تو یقیناً لڑکی بھی دیکھ رکھی ہوگی، کیونکہ بنا مقصد تم بات نہیں کرتے ہو۔ اسرار احمد مسکراتے ہوئے بولے، ہاں لڑکی تو میری نظر میں ہے، اب نہ جانے بچوں کو میری بات پسند آتی ہے یا نہیں، مگر میں نے انم کو حسیب کے لیے مانگنے کا سوچا ہے، بڑی اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے۔ جگن فٹ سے بولی، ہائے ابو جی آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی، انم لاکھوں میں ایک لڑکی ہے، اتنا خوش نہ ہو، نہ جانے وہ لوگ اپنے شیبی صاحب کو رشتہ دیتے بھی ہیں یا نہیں۔
الماس بولی اس کی کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ تاشفین انم کا بھائی ہے اور جو تاشفین کہے گی انکل کبھی انکار نہیں کریں گے، وہ تو اس کو پیروں کی طرح پوجتے ہیں، آخر اسی کی کوشش سے ان کے بیٹے کو انصاف ملا ہے۔ اسرار احمد نے فخر سے اپنی اولاد کو دیکھا، دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ بے شک اس دنیا میں نیک فطرت اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اسرار احمد کو یہ نعمت میسر ہے۔ تو جی ناظرین، یہاں پہ ہمارا پہلا ناول اختتام کو پہنچتا ہے، یہاں پہ یہ ناول ختم ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا۔ اب آپ لوگ کمنٹ میں سجیسٹ کریں کہ نیکسٹ ناول کون سا ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔